नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा फ़सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। इस साल का दौरा तर्जुमा कुरान उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। अभी मैंने सूरह फातिहा आपके सामने तिलावत की है और इससे ज़ाहिर है कि हमारे दौरे का आगाज़ हो जाएगा इसके तर्जुमे और तशरीह से। इरादा यह है कि इस साल ज़रा हम तरतीब कुछ इस तरह रखने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले जिन मकामात पर ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू होती रही है तो उनसे इस दफ़ा ज़रा तेज़ी से गुजरा जाए और जो पहले ज़रा थोड़ा नज़रअंदाज होते रहे हैं तो उन मकामात पर ज़रा गुफ्तगू थोड़ा तफसील से कर ली जाए। बिलुमूम ये होता है और आप में से अक्सर हज़रात ने मुशाहिदा किया होगा कि सूरह बकरा और सूरह फातिहा और सूरह बकरा का इब्तिदाई हिस्सा इसमें ज़्यादा वक्त लग जाता है, बल्कि यूँ होता है कि वो अंदाज़ा होता ही नहीं। जब वो दो रुकू होते हैं तो पता लगता है कि वो जो टाइम रखा हुआ था वो तो पूरा हो गया। तो इस दफ़ा मैं ज़रा थोड़ा सा इसमें से जल्दी गुजरूँगा और अगर कोई तलाफ़ी की ज़रूरत पेश महसूस हुई तो इंशाअल्लाह ताला उसकी कल में खुलासे की सूरत में तलाफ़ी करूँगा। सूरह फातिहा का नाम फातिहा इसलिए है कि ये ओपनिंग सूरत है और यानी खोलने वाली, यानी कुरान मजीद का आगाज़ इससे होता है और पहली मुकम्मल सूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यानी ये एक ऐसी चीज़ सूरह मुबारका है कि जो तरतीब नुज़ूली के एतबार से भी पहली मुकम्मल सूरत है और मुसफ़ की तरतीब में भी सबसे पहले यही सूरह मुबारका है जो आई है। इसके शुरू में वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने देखा होगा हर सूरत के शुरू में है और सिवाय सूरह तौबा के। तो बाज़ उलमा की राय ये है कि ये जो है ना ये सूरत का हिस्सा है, यानी ये भी सूरतों की आयात में शामिल है। और बाज़ की राय ये है कि नहीं, बिस्मिल्लाह सूरत से पहले पढ़ी जाने के लिए एक मसनून अमल है और ये अलहदा से आयत है और ये किसी सूरत का हिस्सा नहीं है। पहली जो आयत है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहान का। ये सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, शुक्र अल्लाह के लिए है, तारीफ़ अल्लाह के लिए है, दोनों तरह से जो है वो माना किया गया है। और ये इस अल्हम्द का और ये जो ख़ास तौर पे पहले जो इसकी आयात हैं 5 आयात जो हैं ये यूँ समझ लीजिए कि एक सलीमुल अक़ल सलीमुल फ़ितरत इंसान के सोचो विचार का हासिल है। अब ज़ाहिर है सोचो विचार कोई 14 साल की उम्र का नहीं होता, कोई जो है ना 20-21 साल की उम्र का नहीं होता, एक पुख्ता उम्र जिसे कुरान मजीद ने 40 साल की उम्र कही है। तो जब इंसान सोचो विचार करके यानी सारी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ जो उसका होता है और जो उसने सीखा होता है, जो समझा होता है, उसका लुब्बे लुबाब है कि जो इन 5 आयात में आया है, पहली 5 आयात में। इसकी जो तफसील है वो हमें मिल जाएगी। मैं इस वक्त उस सारी तफसील में नहीं जा रहा, इसलिए कि जब हम सूरह अनाम पढ़ेंगे तो उसमें फिर ये सारी तफसील आई है कि इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचता है। और चूँकि उस सूरह मुबारका का आगाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल अज़्ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून।
تو اس سورہ مبارکہ میں وہ ساری تفصیل، خاص طور پہ اس کا جو 9واں رکوع ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح انہوں نے پھر اپنی قوم کے سامنے اس حقیقت کا اعلان کیا تھا، مختلف جو بھی وہ تجربات تھے ان سے گزر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو وہ جو پورا رکوع ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی یہ جو سوچ آگے بڑھتی ہے یہ کس طرح آگے بڑھتی ہے اور الخم تک کیسے پہنچتی ہے۔ تو سب تعریفیں اور سب شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے یعنی پالنہار ہے، یعنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ان کا پرورش کرنے والا ہے، اور ان کا جو تمام جو ان کے نشو و نما کے لیے ضروری اسباب ہیں وہ مہیا کرنے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اور ان کا مالک ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اصل میں بہت مہربان اور نہایت رحم، یہ اس لیے نہایت کا اس میں اس لیے شامل کرتے ہیں کہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، دونوں کا مطلب رحم کرنا ہے، اور رحمت سے ہی رحمان ہے، رحمت ہی سے رحیم ہے، اور دونوں میں یہ اصل میں جب اوزان بدلتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا مفہوم میں فرق آتا ہے۔ یہ جو رحمان کا وزن ہے اس میں شدت ہے، اس میں جو ہے نا وہ زیادتی کا مبالغہ ہے، اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کی رحمت ہے گویا ٹھاٹھے مارتے سمندر کی مانند ہے، اور رحیم میں اس میں دوام و استمرار کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی انسانی تجربہ یہ ہے کہ آدمی کو کبھی اس پر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر ہمیشہ نہیں رہتی، اتر بھی جاتا ہے غصہ، اور اسی طرح کبھی کسی پر رحم آ جائے تو کوئی زیادہ ہی آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر بندہ جو ہے نا اس کی سوچ بدل بھی جاتی ہے۔ تو انسان میں سیمابیت زیادہ ہے، تو یہ بتایا گیا کہ یہ انسانی تجربے سے اور مشاہدے سے ایک مختلف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت وہ ہیجان پہ بھی ہوتی ہے، یعنی طغیانی پہ بھی ہوتی ہے، لیکن اسی پر مستقل رہتی ہے، اس میں کوئی اتار نہیں ہوتا اور اتراؤ نہیں ہوتا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، الدین بدلے کا دن اس کا جو معنی کرتے ہیں، اور اصل یہی لغوی معنی یہی بنتا ہے، دین کہتے ہیں بدلے کو، اور یوم الدین یعنی بدلے کا دن۔ عربی کا ایک محاورہ ہے دن ناہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو یہ جو ہے نا یہ دین کا اصل مطلب یہ ہے کہ حساب برابر کرنا، تو وہ یعنی جیسا آپ کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ اور اس میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بدلے کو جھٹلانے والا کوئی بھی تصور جس سے کہ یہ شے یعنی وہ جو اللہ کا انصاف کا دن ہے اس کی نفی ہوتی ہو تو وہ تصور باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو بھی اس نے جیسے دنیا کے اصول بنائے ہیں، طبعی قوانین ہیں، تو وہ اپنا پورا حساب لیتے ہیں۔ آپ اگر چھت سے چھلانگ لگاؤ گے تو ہڈی توڑواؤ گے، اور اگر آگ میں کودو گے تو جلو گے، اور یہ تو کوئی ہوتا ہے ابراہیم کے جس کو جو نہیں جلتا۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے اخلاقی قوانین ہیں، جھوٹ مت بولو، حرام نہ کھاؤ، کسی پر ظلم زیادتی نہ کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کے ساتھ فریب نہ کرو، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اخلاقی احکام ہیں جو دنیا میں آپریٹیو نہیں ہیں، تو آخرت میں پھر ان کے نتائج نکل کے رہیں گے۔ جو فصل بوئیں گے وہ فصل وہاں پوری کاٹیں گے، اس سے مفر نہیں ہے، اور اس سے مفر کا کوئی بہانہ اگر آپ نے تلاش کر لیا تو در حقیقت بدلے کا انکار کر دیا۔ یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں وہ سیشن کورٹ سے آدمی کو جو ہے نا وہ سزا ہو جائے تو ہائی کورٹ میں آدمی اپیل کر دیتا ہے، اور ہائی کورٹ والے اگر کچھ ہنگی پھینگی کریں تو آدمی سپریم کورٹ چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی مالک ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی کوٹ ہے، اور اس سے اوپر کہیں اپیل کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مالک یوم الدین کے اندر یہ سارے معنی شامل ہیں۔ ان کی وضاحت آگے قرآن مجید میں بار بار آ جائے گی، اس کی یہ جو الفاظ ہیں ان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جس کو وہ اپنا مالک مان لے، جس کو اپنا رب مان لے، جس کو اپنا محسن مان لے، اور اس کے لیے پھر وہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی کو پھر پریز کرتا ہے، اسی کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اسی کی پھر اطاعت کرتا ہے، دل و جان سے کرتا ہے۔ وہ اطاعت کرنے میں اسے کوئی امر مانے نہیں ہوتا، وہ جس سے محبت ہو جائے، جس سے عشق ہو جائے تو اس کی ماننے میں پھر کیا پرابلم ہے۔ اور یہ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں
یہ جو کلٹ وجود میں آتے ہیں اور جو اس طرح کی جو کرزمیٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ تک پہنچ گیا، رستے میں رکا نہیں، کسی اور کے زلف گراگیر کا اسیر نہیں ہوا، بلکہ جس کی سوچ اللہ تک پہنچ گئی، تو پھر وہی دیوانگی، وہی وارفتگی، وہی جسے کہتے ہیں نا اپنا آپ نچھاور کرنے کا جو رجحان ہے، وہ اللہ کے لیے ظاہر ہوگا. یہ ہے اصل میں عبادت، یعنی ان کی اللہ کی ہر بات ماننا. اور وہ ماننا بھی کس طرح کہ جیسے ایک شوق سے ماننا، محبت سے ماننا، عقیدت سے ماننا، احترام سے ماننا، وارفتگی کے ساتھ ماننا، یہ ہے عبادت. اور اس کے اندر یہ معنی خود شامل ہے کہ کسی ایک حکم کا بھی انکار کرنا در حقیقت دائرہ عبادت سے نکل جانے کے مترادف ہے. یہ کلی اطاعت ہوتی ہے اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کے ہوتی ہے. اچھا، اسی کے اندر پھر شامل ہے دعا کرنا بھی، اس لیے کہ جو دعا ہے یعنی آپ نے اگر یہ تسلیم کر لیا کہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے، جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور وہ عطا کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے کہ آپ اس کے بندے بن جائیں، اس کے عبادت گزار ہو جائیں، اس کے دیوانے ہو جائیں اور اس کے پرستار ہو جائیں. تو اگر یہ آپ نے اس کا حق پورا کر لیا تو اب آئندہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو مانگیں گے کس سے؟ تو اس لیے جو ہے نا یہ عبادت کے اندر دعا کو بھی شامل کیا گیا. الدعاء هو العبادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے. اور الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، یعنی ایسنس ہے. یہی اس کا یوں سمجھیے کہ اصل جیسے ست ہوتا ہے کسی چیز کا، تو عبادت کا جو ست ہے وہ یہ جو ہے وہ دعا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ دیکھیے دعا بھی ساتھ ہی آ گئی. ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اس میں عبادت میں بھی مدد چاہتے ہیں، اور عبادت کے رستے کی جتنی مشکلات ہیں یا یہ کہ جو بھی ہماری ضروریات ہیں، جو ہمیں اسباب درکار ہیں، وہ بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. اصل میں یہ چھٹی آیت ہے، اور یہ اصل وہ دعا ہے، اور جو انسان کو ہر دور میں جس کی ضرورت پیش آتی رہی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اور عقل ہی اس کی وہ صلاحیت ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے وحی سے متصف کیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا کلام انسان کو سناتا ہے. کیوں سناتا ہے؟ انسان اس کلام کو سمجھ سکتا ہے. کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو معلوم ہو کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آئے تو وہ اسے سمجھ لے. جو بھی حیوانات ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کو بیان کی بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ اپنا مافی ضمیر بیان نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے. لہٰذا وہ تو یوں سمجھ لیجئے روبوٹس کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فیڈ کر دیا ہے، جو وہ سافٹ ویئر جو ان کا بنا دیا ہے، وہ اس سے باہر جاتے ہی نہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں فیڈ کیا گیا ہے. یہ صرف انسان ہے جسے اختیار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ اسے عقل دی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکتا ہے. تو اللہ نے اپنا کلام اس پہ اتارا ہے، سمجھایا ہے اسے. تو اب وہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ یہ چیزیں تو مجھے سمجھ آ گئیں کہ میرا تو رب ہے، میری ضرورتیں تو ہی پورا کرتا ہے، یہ بھی مجھے سمجھ آ گیا، میری فطرت کی پکار ہے کہ میں تیری عبادت کروں اور تجھی سے مدد مانگوں، لیکن یہ کہ میں زندگی کیسے بسر کروں، یہ میاں بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں، یہ والدین اور اولاد کے حقوق و فرائض کا تعین کیسے ہو، یہ ساس بہو کے مسائل کیسے حل کیے جائیں، یہ سرمایہ اور محنت کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، یہ فرد اور اجتماعیت کے درمیان جو ہے وہ اعتدال کا رستہ کیسے استوار کیا جائے، یہ میرے بس سے باہر ہے. یہاں میری سوچ آ کے تھک جاتی ہے، اور جو بھی ہم نظام بناتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں خرابیاں ہیں. بڑی بادشاہی نظام تھا تو پتہ چلا کہ وہ تو ایک آدمی کا جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، تو اس کے خلاف یہ فطرت کے جو ہے مطابقت نہیں رکھتا تھا، تو بغاوت ہوئی، انقلاب آیا، کروڑوں انسان مرے، ہم جمہوریت لے کے آ گئے، تو پتہ چلا اس میں تو سرمایہ داروں کی آمریت ہے. تجربے کے بعد پتہ چلا نا، پہلے تو نہیں پتہ چلا، تجربہ کیا تو پتہ چلا. اور پھر ہم اس کی جگہ پہ جو ہے وہ کمیونزم لے کے آ گئے، تو کچھ عرصے بعد پتہ چلا یہ تو ون پارٹی رول ہے اور ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے. چند لوگ وہاں پہ جو ہے نا وہ پہلے ایک خاندان تھا، بعد میں ایک سرمایہ داروں کا گروپ تھا جو غالب ہو گیا، اور یہ ایک نظریاتی لوگوں کا جتھا ہے جو چڑھ کے بیٹھ گیا ہمارے اوپر، اور یہ سارے لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ ہیں، باقی سب لوگوں کی چمڑی اتر رہی ہے. تو یہ تو کچھ تجربے کر کے معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا
تاکہ جو کوئی جس میں ہمیں پھر ٹھوکر نہ لگے، اور یہ کہ یہ نہ ہو کہ غلطی ہو، اس میں اعتدال ہو، اس میں توازن ہو، معتدل رستہ ہو، یہ تو ہی ہمیں دکھا سکتا ہے، ہر انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے فضل فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی یہ ایک ہی گروہ ہے، جیسے اب آپ ذہن میں لے کے آئیے انبیاء کا گروہ، تو انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں میں سے۔ تو نبیوں کے گروہ کو ذہن میں لے آئیں تو ان پر اللہ کا انعام ہوا، ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوا، ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نہیں ہوا، اور وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک ہی گروہ ہے جس کی تین اوصاف ہیں۔ ایک وصف ان کا یہ ہے کہ وہ ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور یہ بھی ان کا وصف ہے کہ وہ گمراہ نہیں ہوئے، اور یہ بھی ان کا وصف ہے کہ ان پر اللہ کا غضب نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک ہی گروہ کی صفات ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ گروہ کون سے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اب سوال تو یہ علیحدہ سوال ہے، یہ ذیلی سوال ہے۔ جو دعا ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ ہمیں یہ دکھا کہ وہ گروہ کون سے ہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، یا یہ دکھا کہ وہ گروہ کون سے ہیں کہ جن پر جو گمراہ ہو گئے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہی گروہ ہے جس کے تین جو ہے وہ ڈائمنشن سے جس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ باقی یہ کہ اس پر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ گروہ کہ جن کو اللہ نے انعام کیا، جن پر جنہیں ہدایت دی، لیکن اس کے بعد ہدایت کا رستہ معلوم ہونے کے باوجود وہ غلط رستے پر چلے جان بوجھ کر اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین کی خاطر، تو وہ یہودی ہیں۔ لہذا وہ مغضوب علیہم ہے، رستہ معلوم ہو تو اب یہ صرف یہودیوں کے لیے خاص نہیں ہے، جس کو بھی رستہ معلوم ہو لیکن کسی سے ڈر کر، کسی کے خوف کی وجہ سے، یا لالچ اپنے کی وجہ سے، یا اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر، یا دنیا کی محبت کی خاطر اس ہدایت کے رستے کو چھوڑ کر غلط رستے کو اختیار کرے، اس پر چلے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اور ایک وہ ہیں کہ جو گمراہ ہوئے، یعنی گمراہ، جن کا راہ وہ بھول بیٹھے، نیت ان کی جس منزل کی طرف جانے کی تھی اس میں وہ مخلص تھے، لیکن اس کے لیے جس رستے کا انہوں نے تعین کیا وہ غلط تھا، وہ وہاں تک لے کے جانے والا نہیں تھا۔ یہ گمراہ لوگ ہیں، اور یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے نا یہ عیسائی تھے، وہ پہلے وہ گروہ جو مغضوب علیہم ہے وہ یہودی ہیں، اور یہ جو گمراہ ہوئے اللہ کو راضی رکھنے کی نیت تھی جن کی، تو یہ در حقیقت عیسائی ہیں۔ مغضوب علیہم کا ذکر آگے سورہ بقرہ میں آ گیا ہے، فباؤ بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے، یہ یہودیوں کے بارے میں آیا ہے۔ اور سورہ حدید میں ذکر ہے اس کا عیسائیوں کا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کا انہوں نے خود اختیار کر لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، اور کیونکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضوان حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر یہ، یعنی کوئی اللہ کو ناراض کرنے کی نیت نہیں تھی، یہ اپنے اوپر مشقت انہوں نے اضافی لے لی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ ارادہ ان کو اللہ کو راضی کرنے کا تھا، لیکن تھی یہ گمراہی، ہٹے ہوئے تھے۔ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے اولئک هم الضالون، یہ وہ ہیں کہ جو گمراہوں میں سے۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں آمین کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ایسا ہی ہو، یہ ساری دعا ہے اور یہ انسانی فطرت کی پکار ہے، اور اس کے آخر میں آمین مسنون ہے کہنا، اور جس کا معنی ہے کہ جو جیسے ہم نے دعا مانگی اللہ اس کو یہ یوں ہی ہو جائے، یعنی یہ دعا قبول ہو۔ یہ آپ کو پتہ ہے نماز ہر نماز کا حصہ ہے، اور ایک روایت کی روح سے یہی اصل میں نماز ہے، باقی تو اس کا سنگار ہے، وہ جو باقی سارا کچھ ہے وہ تو گویا پھر سنگار ہو گیا، اصل میں نماز یہ ہے۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ جو اس کی پہلی 4 آیات ہیں وہ ایک حصہ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس کی بزرگی بیان کرتا ہے۔ درمیانہ حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے، ایک عہد کرتا ہے کہ تیری عبادت کریں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے مانگتا ہے، اور آخری حصے میں جو مانگتا ہے اس کی وضاحت ہے، یعنی صراط مستقیم مانگتا ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ پھر پورا قرآن در حقیقت وہی اسی ہدایت جو صراط مستقیم مانگی گئی تھی اس کی وضاحت پر مشتمل ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یوں تو پورا قرآن،
لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ جو اگلی 4 صورتیں ہیں جو شریعت محمدی علی صاحب صلاۃ والسلام کی تکمیلی صورتیں، سورہ بقرہ اس میں ابتدائی خاکہ آ گیا، پھر سورہ آل عمران اس میں تو خیر کوئی اس طرح کا کوئی احکام نہیں ہے، لیکن یہ کہ سورہ نساء اور پھر سورہ مائدہ میں جا کے شریعت کی تکمیل کا بھی ذکر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو گویا یہ شریعت کی تکمیل ان 4 صورتوں میں ہوئی ہے۔ تو خاص طور پر ویسے پورا قرآن عمومی طور پر صراط مستقیم ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 صورتوں میں جو ہے وہ اس کی پوری وضاحت تکمیلی انداز میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ 4 صورتیں مدنی ہیں، یعنی مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں سے جو پہلی ہے سورہ بقرہ، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے نا، جس کو اب ہم شروع کرنے لگے۔ یہ 286 آیات پر مشتمل ہے، 40 اس کے رکوع ہیں، 2.5 پارے کے قریب اس کا جو ہے نا وہ حجم بن جاتا ہے، بہت بڑی صورت ہے۔ یعنی اس کے ساتھ جو سورہ آل عمران ہے وہ اس سے آدھی ہے، اور باقی ساری صورتیں تقریباً جو ہے نا وہ سورہ آل عمرانی کے برابر ہیں۔ یہ یعنی اس کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے، یہ دگنی ہے یعنی باقیوں کی نسبت سے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھے مدینہ ہجرت ہو چکنے کے بعد وہاں غزوہ بدر سے پہلے یہ سورہ مبارکہ تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، اکثر و بیشتر۔ ہاں اس کی بعض آیتیں وہ بھی ہیں کہ جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں، اور 2 آیتوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شاید ہیں بھی مکی، مدنی نہیں ہیں۔ آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ معراج میں توفتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، تو رکھا گیا ہے انہیں اس سورہ مبارکہ میں، سورہ بقرہ میں۔ اس کو ہم 2 برابر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تقریباً برابر حصے ہیں، لیکن یہ کہ پہلے حصے میں 18 رکوع آئیں گے اور دوسرے حصے میں 22 رکوع آئیں گے، اور پہلے حصے میں جو خطاب ہے وہ زیادہ تر سابقہ امت مسلمہ سے ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دیکھیں یہ جو ہدایت کا سلسلہ یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نویلے رسول تو تھے نہیں، اور قرآن مجید کوئی پہلی کتاب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہلے بھی انسانوں کے درمیان پہنچاتا رہا ہے، تو قرآن مجید اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے اس کی کڑیاں ہوتی ہیں، تو یہ آخری کڑی ہے، تو اس کو اس سے آپ منقطع نہیں کر سکتے۔ تو اس سے پہلے ایک امت موجود ہے، اس کا دعویٰ ہے، اور غلط دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں نبی بھیجے ہیں، اللہ کا پیغام ہمارے پاس آتا رہا ہے، تو یہ بالکل سچا دعویٰ ہے۔ اب ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور اگر اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، تو اسے ان کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرنا پڑے گا نا، کہ میں اب تمہارا ہی تسلسل ہوں یا تم سے مختلف چیز ہوں، اور اگر تم سے کوئی مختلف لے کے آیا ہوں تو کیوں مختلف لے کے آیا ہوں، اور تم اگر معزول کیے جا رہے ہو تو کیوں کیے جا رہے ہو۔ اس سے پہلے اگر 14 صدیاں تم ہی میں اللہ کے نبی رسول آتے رہے، تو اب یہ نیا سلسلہ کیوں؟ اور اگر تورات بھی اللہ کی کتاب ہے تو پھر قرآن کی ضرورت کیوں؟ اور تورات کے احکام بھی اگر اللہ ہی کے احکام ہیں تو یہ قرآن مجید آ کے اس کے بعض احکام کو منسوخ کیوں کر رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ تاریخ بیان کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ اب دیکھیے ترتیب مصحف کا مسئلہ ہے۔ ویسے تو چونکہ مکے میں یہ لوگ تھے نہیں، لہذا مکی قرآن میں اکثر و بیشتر ان کا ذکر نہیں، ذکر ہے، کافی ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن اس انداز میں نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو مدینے میں تو یہودیوں کے قبائل آباد ہیں، 3 قبیلے آباد ہیں، اور ایک مسئلہ بھی آ کے مدینہ ہی میں پیش آیا، اس سے پہلے وہ مسئلہ تھا نہیں۔ مکے میں تو وہ ایک خاص ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبال قبلتین فرما لیا کرتے تھے، لیکن مدینے میں آ کے تو 2 قبلوں میں سے کسی ایک قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو اب تورات کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ تو جب تک کوئی نیا حکم نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات ہی کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو بہرحال جب آپ مدینے میں آ کے ان کے ساتھ انٹریکشن ہونا ہے کہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا نبیوں کے وارث ہیں، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، تو اب ان پر حجت تو قائم کرنی ہے نا کہ کیوں تم کو معزول کر کے ایک نئی امت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اس پہلے حصے میں ہمارے سامنے آئے گا، اور اس میں 10 رکوع ہیں، بلکہ 10 سے بھی ایک یعنی 10 تو یہ وہ ہیں کہ جس میں سارا خطاب ہی بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ 7-8 رکوع دیکھیں گے تو
تو اس میں بھی یعنی خاص طور پہ جو ہے نا یعنی 22ویں رکوع تک یہ چلا جاتا ہے سلسلہ کہ جس میں کسی نہ کسی انداز میں یہود کا ذکر موجود ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اصل میں وہ اگر بعد میں بات مسلمانوں سے بھی کی جا رہی ہے تو سنائی انہیں کو جا رہی ہے۔ تو اب اس میں بھی جو پہلے 4 رکوع ہیں یہ خاص طور پہ یوں سمجھیے کہ جو مکی قرآن ہے اس کا خلاصے پر مبنی ہے، اور پہلے 2 رکوعوں میں جو اس وقت 3 قسم کے گروہ وہاں پہ موجود تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا جس معاشرے میں حق کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایک یہ کہ حق کی دعوت ہی موجود نہ ہو، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اگر حق کی دعوت وہاں پہ دی جا رہی ہو تو جو بھی معاشرہ موجود ہوگا اس میں یہ 3 گروہ لازمن بن جائیں گے۔ ایک گروہ جو اس دعوت کو قبول کر لے گا، یہ تھوڑا ہوگا، قلیل ہوگا۔ دوسرا بڑا گروہ وہ ہوگا جو اس دعوت کو رد کر دے گا۔ تیسرا ایک گروہ وہ وجود میں آئے گا کہ جو نہ قبول کرنے والوں میں کھل کر ہوگا اور نہ کھل کر رد کرنے والوں کے درمیان ہوگا، وہ ذرا دونوں کے ساتھ تعلقات برابر رکھنے کا خواہش مند ہوگا۔ امن پسند گروہ، کیونکہ یہ تو دونوں کافی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے مقابل آئیں گے، فرکشن پیدا ہوگی، اور اس میں تو یعنی پرتشدد کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو نہیں مانتے تو وہ تو پھر جو نہیں مانتے وہ تو ہر طرح کا تشدد بھی روا رکھتے ہیں۔ تو بیچ میں ایک امن پسند گروہ ہوتا ہے کہ نہ وہ پوری طرح اس طرف ہوتا ہے نہ پوری طرح اس طرف ہوتا ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جو پہلے 2 گروہ ہیں ان کا ذکر ایک رکوع میں کر دیا گیا جو تقریباً دوسرے رکوع سے نصف ہے، اور اس سے جو دگنا ہے ہجوم کے اعتبار سے دوسرا رکوع، اس میں صرف ایک گروہ کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امت مسلمہ کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عظیم اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سورہ مبارکہ جو شروع ہوتی ہے یہ الف لام میم، اس کو ہم علم نہیں پڑھتے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں ان الفاظ کو، ان حروف کو، اور قرآن مجید کی جن صورتوں کے بھی شروع میں اس طرح کے حروف آئے ہیں کہ جن کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، قطع کیے ہوئے حروف، یعنی منقطع، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ عرب میں اس وقت کوئی طریقہ تھا، کوئی یعنی ایک دوسرے کو اگر خط لکھیں یا کوئی بات کوئی مضمون لکھیں تو شروع کچھ اس طرح کرتے تھے۔ اب یہ محض رواج تھا یا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی معنی بھی تھے، یہ ہم تعین اگرچہ کہ لوگوں نے کوششیں کی ہیں، اور لیکن وہ بس ٹھیک ہے اندازے ہی ہیں لوگوں کے، کوئی ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منقول بات، آپ کا کوئی ارشاد ان چیزوں کی تشریح میں وہ موجود نہیں ہے۔ بس یہ سمجھیں گے کہ ایسا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی ہے، اور اس وقت کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیوں ہے، نہ کسی نے سوال کیا، تو گویا وہاں کا رواج تھا، اسی لیے کسی نے سوال نہیں اٹھایا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کہ اس کے مضمون میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ڈرنے والا بھی اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن یہ ڈرنا وہ خوف زدہ والا ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ کسی کی ناراضگی کا جو ڈر ہوتا ہے، کسی وہ کہ جو آپ کو پیارا ہو اور جو آپ نہ چاہتے ہوں کہ آپ سے خفا ہو، آپ چاہتے ہوں کہ وہ راضی رہے، خوش رہے آپ سے، اس کا دل آپ سے کھٹا نہ ہو، تو ظاہر ہے پھر آپ ایک احتیاط کرتے ہیں، آپ ہر وقت چوکنے رہتے ہیں کہ کوئی آپ سے ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے اس کے دل پر کوئی میل آئے، تو یہ اس معنی میں ڈر کی بات ہوئی ہے۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ بہت ڈراؤنا ہے، بات ہی ڈرنے سے کی جاتی ہے، تو اصل تعارف تو پہلے گزر چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ تو بڑے ایک مہربان، نہایت شفیق، نہایت جو ہے نا محبت کرنے والے رب کا ایک جو ہے نا وہ پہچان ہے جو کروائی گئی ہے۔ اور اب اس کے ساتھ جب جوڑ کے دیکھیں گے کہ جو آپ کا اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے، اتنی عنایات کرنے والا ہے، تو اب وہ جو انسانی فطرت ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں اسے ناراض نہ کر دو، کہیں جو وہ جیسے کہتے ہیں نا کسی توقعات پر پورا نہ اترنا اور اس یعنی رنجیدہ کر دینا کسی کو، تو یہ اس معنی کا ڈر ہے۔ یہ جیسے شیر کا خوف ہوتا ہے
یا جیسے یہ کہ کسی سپر پاور کا خوف ہوتا ہے، یہ اس طرح کی خوف کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ساتھ وضاحت آ گئی کہ یہ متقین کون ہوتے ہیں، اس کی خود ہی اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کر دیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان دیکھے حقائق کہہ لیجئے، جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ اچھا، یہ ان دیکھے سے بھی محدود معنی ہی آتا ہے، یعنی جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتے، یعنی جو سائنس کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس کا مطلب ایمان کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے، یہ سائنس کے میدان سے باہر کی چیز ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ما بعد الطبیعات، یعنی جو بھی سائنس ہے اس کا میدان کہاں ہے؟ یہ جو طبعی دنیا ہے اس کے اندر ہے نا، کائنات ہے اس کے اندر ہے۔ تو جو ایمانی حقائق ہیں وہ کائنات سے ماورا حقائق ہیں، وہاں تک سائنس کی پہنچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تو اس کو ماننا تسلیم۔ اچھا، یہ اب آپ سوچئے گا اس بات کو کہ جو شے جس کا آپ تصور، جو آپ کا کوئی تصور نہیں ہے، آپ نے آنکھ نے نہیں دیکھی وہ شے، آپ کے کان نے نہیں سنی، بلکہ پوری کائنات میں کہیں وہ اس طرح جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی، تو اس پر آپ ایمان کیسے لائیں گے اور کیوں لاتے ہیں؟ تاریخ میں ہر دور میں بہت بڑی تعداد ان دیکھے حقائق کو ماننے والوں کی گزری ہے، تو کیوں؟ بھئی کوئی اس کا سائنٹیفک جواب تو دے نا۔ جو ملحد ہیں، وہ جو ایتھیسٹ ہیں، وہ اس کا جواب تو دیں نا کہ جو مانتے رہے وہ کیوں مانتے رہے؟ یہ تصور ان کے اندر آیا کہاں سے اور کیوں آیا؟ ہمیشہ تصور تو اسی شے کا کیا جاتا ہے نا کہ جو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں آپ کا تخیل وہاں تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، ایک طرح کے خدا تک آپ کا تصور پہنچ سکتا ہے کہ انسان جیسا خود ہے، تو وہ اس تصور کو ذرا کوئی 100 سے ضرب دے کے ایک تصور کر لے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جس طرح کے یہ جو اللہ تعالیٰ کی جیسے صفات ہیں اور جس طرح کی اللہ کی ذات ہے اور جس طرح کی ایک پہچان ایک 4 سال کے بچے کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فیکلٹیز دی ہیں وہ یہ صرف حواس خمسہ ہی نہیں ہے، اس کو ایک ظاہر ہے خود انسان کی ساری فیکلٹیز معلوم ہو جائیں، سائنس کی گرفت میں آ جائیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں اب کھل رہی ہیں، تو جب اب بہت سی چیزیں کھل رہی ہیں تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی چیز آج بھی نہ کھل رہی ہو۔ آپ یہ تو نہیں کر سکتے، نہ کہہ سکتے کہ ہم نے پورا انسان معلوم کر لیا ہے، ہو سکتا ہے ابھی کچھ ہے آپ کے علم میں نہ آئی ہو۔ تو بہرحال انسان کے اندر جو اللہ نے روح ودیت کی ہے، اس روح کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے۔ تو قرآن مجید در حقیقت یا یہ کہ جب بھی انسان کو یاد کرایا جائے تو اسے یاد آ جاتا ہے۔ یاد آ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے یعنی جس طرح ہمیں کوئی دماغ میں کوئی شے تھی بھول گئے تھے پھر یاد آ گئی، اس معنی میں نہیں ہے۔ یہ اس معنی میں ہے کہ جیسے آنکھیں بند تھیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھیں کھلی تو نظر آنے لگا۔ اب یہ آنکھوں کا فنکشن تو ہمیں سمجھ نہیں آیا، لیکن جو کچھ دکھ رہا ہے وہ تو دکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر یہ جو اللہ کی پہچان کی صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پر انسان مان تو لیتا ہے، مانتا کیسے ہے یہ نہیں سمجھ آئے گا۔ جیسے نظر تو بچے کو بھی آ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ تو نہیں پتا نا کس ہو سکتا ہے اسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں آنکھ سے دیکھ رہا ہوں یا کان سے دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کچھ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تو وہ اسے یہ بھی سمجھ آئے گی کہ آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن یہ تو پھر وہ کہیں میڈیکل سائنس میں آئی اسپیشلسٹ بنے گا جا کے، تو پھر اسے پتہ لگے گا کہ آنکھ سے دیکھتا کیسے ہے۔ یہ کیسے دیکھنا تو ایک علیحدہ جو ہے نا وہ پورا یوں سمجھے چیپٹر ہے۔ تو یہ اللہ کو پہچاننا کیسے، یہ ابھی ہمیں نہیں سمجھ، لیکن اس کی جو فیکلٹی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ روح ہے۔ روح اللہ کو پہچانتی ہے، اور جب اس روح کی آنکھ کھلتی ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کوئی اللہ ہوتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے کوئی آخرت ہوگی، کوئی بدلے کا دن ہوگا، جنت دوزخ ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ اب یہاں نماز قائم رکھنا ہے وہ ایک تو نظام ہے، یہ جو 5 وقتہ نماز کا نظام ہے، اور دوسرا اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو مان کر اسے یاد رکھنا۔ جیسے اس سے جو ملتے جلتے آگے آیات آئیں گی نا، یہ سورہ آل عمران میں، کہ
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، پہلے تو انہوں نے اللہ کو پہچانا اور جب پہچان لیا تو اسے یاد رکھا، اسے بھولا نہیں پھر. تو وہ جو یاد رکھنے کا جو آپ نے نظام بنایا ہے وہ در حقیقت نماز ہے. اب یہ ایک خاص نظام ہے جو محمد رسول اللہ کو عطا کیا گیا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اور رزق سے مراد صرف یعنی جو کھانے پینے کی اجناس ہیں وہی نہیں ہیں، اور جو دولت دی ہے وہی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، جو بھی اس دنیا کی نعمتیں دی ہیں وہ سب رزق ہے. عقل بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے. قرآن مجید نے علم کو بھی رزق کہا ہے، ہدایت بھی رزق ہے، اور وہ اس میں سے پھر بانٹتے ہیں. اب ظاہر ہے علم کو بھی بانٹنا ہوتا ہے نا، دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے، اور ہدایت کا علم ملا تو وہ بھی پہنچانا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو مال ہے، دولت ہے، اسباب دنیا ہے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا، یعنی یہ کہ قرآن مجید. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لائے کہ ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، جو بھی اس یا صحف ابراہیم ہیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ منزل من اللہ ہیں، اللہ ہی کی طرف سے اترے ہوئے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ خاص طور پر آخرت کے یقین کا ذکر کر کے تو اس طرف اشارہ کیا گیا کہ آخرت کے یقین کا صاف مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں کھبے ہوئے نہیں ہوتے، وہ صرف دنیا ہی کے لیے نہیں جی رہے ہوتے، ان کی ترجیح دنیا نہیں ہوتی، دنیا میں وہ مسافر کی طرح گزر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ کھبے ہوئے نہیں ہوتے. یہ یقین کا یہ مطلب ہے. یہ صرف یعنی آدمی پوری طرح دنیا میں دھسا ہو، آخرت پر یقین ہے، تو یہ تو یقین کی نفی ہے. آپ کو سانپ کے ڈسنے سے مر جانے کا اندیشہ ہے، شک ہے، کیونکہ ہر سانپ کے ڈسنے سے بندہ مرتا نہیں، تو آپ تو سانپ کو سینے پہ بٹھائیں گے؟ سانپ کے ساتھ کھیلیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو سانپ سے خطرہ ہے. تو خطرہ ہے تو ہر سانپ سے ڈریں گے، بلکہ اچھلیں گے، بلکہ غیر شعوری طور پہ بھی ڈریں گے، نہ بھی ڈرنا چاہیں پھر بھی ڈریں گے. تو اگر آخرت کا بھی یقین ہو کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، تو چلیں سانپ جتنا نہیں تو تھوڑا بہت تو ڈرنا چاہیے نا پھر دنیا سے. تو اگر ادھر کھبے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس یقین کے اندر کمی ہے، سیدھا سیدھا مطلب ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، کیا مانگا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. جواب آ گیا، یہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اصل میں یہ والی ہدایت مشکل لگتی ہے تو ہم کوئی اور ہدایت پھر مانگنے چلے جاتے ہیں نا. وہ بنی اسرائیل کی آگے کہانی پڑھیں گے، ہنسیں گے. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، کہا کون سے والی، کیا رنگ ہو، ٹھیک ہے نا. ادھر ہمیں ہنسی آتی ہے، تو ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی، اس نے دے دی، تو پھر اور کون سی مانگنے جاتے ہیں؟ کوئی عصر کا وظیفہ علیحدہ سے بتائیں، اور مغرب کا وظیفہ علیحدہ سے بتائیں، اور فجر کا وظیفہ علیحدہ سے بتائیں، اور وہ صورت بتائیں جس کے پڑھنے سے جو ہے نا بہت سارا مال ملتا ہو. وہ یوٹیوب کھولے نا تو سب سے زیادہ جو سرچ ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہیں کہ بس چھپر پھاڑ کے، تو دروازہ توڑ کے، تو چھت گرا کے، جہاں دولت اندر آ رہی ہوتی ہے تو بس وہی پڑھی جاؤ، ٹھیک ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو یعنی جس کی نظر میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جو جیسے حدیث میں آیا ہے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، یہ کافر کی جنت ہے. یہ کیفیت ہے تو ہدایت ہے بس. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ جو کام بنا گئے، یہ ہیں جو کامیاب ہو گئے، یہ ہیں کہ جنہوں نے جو حقیقت پا لی، جن کا تزکیہ ہو گیا. اصل تزکیہ یہ قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. تو یہ مفلحون ہیں کہ جنہیں دنیا کی یہ حقیقت معلوم ہو گئی. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون.
یہ تو وہ گروہ ہے چونکہ دنیا کی ان کی نظر میں وہ اہمیت نہیں تھی، یہ دنیا میں کھبے ہوئے نہیں تھے، انہیں دنیا کی چودراہٹ کی پرواہ نہیں تھی، انہیں دنیا کی عزت کا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لہذا ان کے سامنے حق آیا انہوں نے مان لیا، دیر لگائی نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو جو آواز لگا رہا تھا ایمان کی کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر، ہم لے آئے ایمان۔ خواتین و حضرات، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ہمارے دین کا وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ نے اگر کبھی کسی عالم دین سے سنا ہو کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہو جائیں۔ لیکن نیتیں خالص ہونے کا مفہوم کیا ہے اور نیتیں خالص کی کیسے جا سکتی ہیں، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے دونوں اعتبارات سے۔ اسے علمی طور پر بیان کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس پر عمل پیرا ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات رکھے ہیں، مختلف ڈیزائرز ہیں، ارجز ہیں، انسٹنکٹس ہیں، اور وہ سب ڈرائیونگ فورس بنتے ہیں ہمارے عمل کے لیے۔ ایک بچے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، عمل ہے اور اس کے پیچھے کوئی شعوری نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے وہ بھوک کی انسٹنکٹ ہوتی ہے جو اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے رونے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نیت تھی جس کا شعور اسے نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی کوئی نیت ہو سکتی ہے، اور وہ نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے خود نمائی کا شوق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، لوگوں کے ہاں میرا تعارف ہو، اور کوئی مجھے راستہ نہیں ملا اپنا تعارف کرانے کا، تو میں نے یہ اپنے لیے ایک راستہ نکال لیا۔ جیسے بچہ رو کے بھوک کا اظہار کر لیا اس نے، تو میں نے اپنے خود نمائی کا اظہار یوں کر لیا کہ چلے میں نے ایک فیلڈ میں ایک سکل ڈیولپ کر لی اور اس سے میں معروف ہو گیا۔ اچھا، اب اندازہ آپ لگائیں کہ خود میرے لیے کیا آسان ہے کہ میں یہ نتیجہ نکال سکوں کہ میں نے یہ کام خود نمائی کے جذبے کے تحت کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں خود اپنے آپ کو پر بھی کبھی یہ یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے یہ کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جو میں نے عرض کیا عین ممکن ہے کہ میں نے خود نمائی کے تحت کیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایشو کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو دوسرا ایشو یہ ہے کہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کس درجے کی ہمیں درون بینی درکار ہوگی، انٹروسپیکشن درکار ہوگی، اپنے اندر جھانکنے کا، یعنی جس طرح ہمیں فوکس ہونا پڑے گا ایک ایک عمل کے لیے کہ تہ در تہ کھنگال کے دیکھیں کہ بھئی میری نیت کیا ہے۔ اور پھر بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈسیو ہو جائیں اپنے شعور لا شعور کے ہاتھوں، ہمارے اصل نیت کوئی اور ہو اور ظاہری نیت کوئی اور ہو۔ تو یہ اس موضوع کی ذرا گمبھیرتا ہے، اس کی سیریسنس ہے۔ دوسری طرف مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اگر میں اس پہ لے کے چلوں خالص علمی طور پر تو بہت خشک موضوع ہے، اور خشک ہونے کے ناطے اچھا پھر کنسپچول ہے۔ ہمارے سائنس اسٹوڈنٹ کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور ان کو لیبارٹری اور یہ ساری چیزوں سے گزرتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے کانسیپٹس وہ جو بھی سائنٹیفک کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خالص کنسیپچول چیزیں ہوتی ہیں ذرا ایبسٹریکٹ نوعیت کی ہوتی ہیں، ان کو کسی پریکٹیکل سے نہیں گزارا جا سکتا ہے، یہ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں، اور ان پہ اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو اکثر و بیشتر آدمی خود ہی سونے لگتا ہے، یعنی وہ بھی ایک غیر شعوری عمل ہوتا ہے اور دماغ جو ہے نا سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان موضوعات جو خشک ہوتے ہیں ان پر اظہار خیال اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اعلان یہی کیا گیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو موضوع چنا گیا ہے میں اس سے ہٹ کر کسی چیز پہ بات کروں، موضوعی پہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ تو بس میں آپ چاہوں گا کہ ذرا آپ فوکس رہیں گے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت میں کسی بھی عمل کا، جیسے ابھی اعلان میں بتائی گئی تھی بات،
عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی شے نیت ہوگی. جذبہ محرکہ کیا تھا؟ یعنی جس چیز نے آپ کو تحریک دی ہے وہ کام کرے. موٹیویٹنگ فورس کیا تھی؟ آپ کو فورس کیا آپ نے وہ کام کیا، اس کو نیت کہتے ہیں. اور سارا وزن اس عمل کو نیت کرے گا. بدلے کا دن ہے تو اسے ایک کرا گیا یوم تبلس سرائر، جس دن وہ چھپی چیزیں ہوتے ہیں نا، سر چھپی ہوئی چیز. اسرار آپ نے سنا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے راز. سر کائنات کا لفظ ہوگا، کائنات کا راز. تو سریر وہ چیزیں جو اسرار جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یا سرائر ہیں ان کو کھولا جائے گا. اللہ کو سامنے لے نظر کو دکھتا ہے تو چھپی ہوئی شیئر ہے جو کسی کو دکھتی نہیں. قیامت کو جو چیز اللہ لے کے باہر آئیں گے وہ چھپی ہوئی شے ہے، نیت ہے کہ آپ کا اصل ارادہ کیا تھا. ایک تو یہ آپ کے سامنے چیز رہنی چاہیے. اسی طرح وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، یہ الفاظ بھی آپ نے یہ آخری پارے کی جو صورتیں اس میں آتے ہیں. حاصل کر لیا جائے، حُصِّلَ حاصل کر لیا جائے گا مَا فِی الصُّدُورِ جو سینوں میں ہے. دیکھیں عمل تو آپ کے یعنی ہاتھ پاؤں سے ہوگا نا، یا زبان سے یا آنکھوں سے، یہ عمل ہے. سینے میں نیت ہے. وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اس کے اندر سے حاصل کر لیا جائے گا کہ جو اس کے سینے میں تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال، اگر یہ تصور سامنے آ جائے تو 3 آدمیوں کا جو بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا حدیث میں. آپ ذرا سوچیں، اس آدمی کا تصور کریں جو ساری زندگی اللہ کی خاطر لڑتا رہا، جہاد میں حصہ لیا اس نے، اور اسی رستے میں لڑتے لڑتے ایک دن شہید ہو گیا. ہمارے دینی اعمال کے اعتبار سے جو اسے کہتے ہیں نا، جو ہائیسٹ ورچو ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانا ہے. یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. یہ سمم بونم کا ایک تصور ہے. جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے وہ یہ ہے ہمارے دین کے اندر کہ کسی شخص نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دیا. ظاہر ہے سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے تو وہ دے دی، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. ایک یہ ایسا شخص ہوگا جس نے گردن کٹوائی ہوگی اپنی. دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، سخی ہوگا، بہت بڑا سخی ہوگا. تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس نے علم پھیلایا ہوگا، وہ ہماری طرح اس نے تقریریں بہت کی ہوں گی، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہوں گی. یہ 3 لوگ ہوں گے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے آگے اپنے احسانات گنوائے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ دیا، وہ دیا، اور یہ سارے احسانات گن کے اس کے بعد ان سے کہے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا، میرے لیے تم نے کیا خدمات سے انجام دی، جبکہ میں نے تمہیں یہ کچھ جو ہے نا وہ تم پر برسایا، نعمتوں کا جو ہے نا وہ میں بارش برسائی. وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی ان کے یہ اعمال تھے یہ بتائیں گے. عالم کہے گا میں نے ساری زندگی تیرے علم پھیلایا، لوگوں کو دین سکھایا، کریا بستی بستی، گاؤں گاؤں، گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دین ہے، تو میں نے تو یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے. کیا مطلب؟ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا جھوٹ بولا؟ وجہ بتائی. تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ دنیا میں میری مشہوری ہو. فقد قیلا، وہ کہا جا چکا، دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بج چکا، لوگ مشہور کر چکے یہ بات کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑی یہ علامہ ہے، بلا ہے، یہ ہو چکا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو. یہی انجام جو ہے وہ سخی کا ہوگا کہ مال خرچ کیا تھا لیکن شہرت کے لیے کیا تھا، کہ دنیا میں ڈھنڈورا پٹ جائے کہ بہت اللہ دینے والا ہے اور سخی ہے اور انداتا ہے. وہ ہو چکا، ایوارڈ مل چکے، حسن کارکردگی کا تمغہ گلے میں پڑ چکا. اب ادھر دوزخ میں جاؤ. جو شہید ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ یہ کہا جائے بڑا بہادر ہے، بڑا قوی ہے، تو وہ تو ہو چکا. اب یہاں تمہارا انجام دوزخ ہے. یعنی اس سے بڑے اعمال کوئی نہیں ہو سکتے کہ جو کوئی آدمی انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت میں اگر یہ کھوٹ تھا تو اس کھوٹ کا نتیجہ پھر اس صورت میں نکلے گا کہ وہ سارے اعمال صفر ہو جائیں گے. یہ تو آیا حدیث میں. قرآن مجید میں کم از کم 3 مقامات ہیں جس میں اس تصور کو واضح کیا گیا ہے ذرا دوسرے انداز میں. مثلا سورہ نور میں آیا کہ والذین کفروا اعمالهم
کا سراب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کفر کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر تو صرف وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے، یا یہ کہ کہیں کافروں کے گھر میں پیدا ہو. لیکن حقیقی کفر یہ ہے کہ آپ کی اگر موٹیویٹنگ فورس ایمان نہیں ہے تو پھر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وہ نیت ہوگی کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں، کوئی اور نیت ہوگی. تو جب کوئی اور نیت ہوگی تو حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر ہے. دنیا میں فتویٰ نہیں لگے گا، دنیا میں لگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں کسی کی نیتوں کا ہمیں کیا پتہ ہے، کسی کے موٹیو کا ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ فتویٰ جا کے آخرت میں جسے نیتوں کا پتہ ہے وہ لگائے گا. تو والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سراب ثابت ہوں گے. سراب کیا چیز ہے؟ کہ آدمی کو نظر آتا ہے پانی ہے، کہیں دور آپ کہیں کھو جائیں، کسی صحرا میں ہوں، پیاسے ہوں، پیاس سے مرے جا رہے ہوں، ادھر آپ کو پانی نظر آئے، آپ کتنے بے قرار ہو کے اس کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں پہنچیں تو پانی نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنا بڑا احساس ہوگا کہ بھئی یہ تو ساری کوشش ہی فضول ہو گئی. یہ بتایا کہ وہ سراب کی مانند ہوں گے. یکسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، فلما جاءہ، جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، اسے کوئی شے نہیں ملتی. اب اس کو لے کے آئے ہیں کہ یہ بندہ جو اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے آئے گا، پہنچے گا جب آخرت میں، فوجد اللہ عندہ، تو وہاں پائے گا اپنے پاس اللہ کو، اور وہ اس سے لے گا حساب. واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب بہت جلدی چکتا کر دیتا ہے، دیر لگاتا ہی نہیں، یوں فوراً پتہ لگ جاتا ہے. یعنی اس کے وہ سارے اعمال سراب ثابت ہوں گے، ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے یہ 3 اشخاص کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اندر سے نکلا کچھ بھی نہیں، وہ پھوک ثابت ہوئے، وزن کوئی بھی نہیں تھا ان کے اندر. کیوں نہیں تھا؟ نیت ٹھیک نہیں تھی. اسی طرح سورہ فرقان، سورہ نور کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری سورت ہے سورہ فرقان، اس میں آیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے. اب اس میں جو وہ نقشہ ہے نا، الفاظ ہیں لیکن اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے. وہ جیسے آپ نے اگر کسی کو وہ جو فٹ بال میں کک لگاتے ہوئے دیکھو نا، فاؤل ہونے کے بعد جب وہ فری کک لگتی ہے تو 2-4 قدم لے کے تو وہ کک لگاتا ہے زور سے، تو بالکل وہ انداز ہے. وَقَدِمْنَا، ہم قدم بڑھائیں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ان کے اعمال کی طرف، مِنْ عَمَلٍ، جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ان کو ہم راکھ اڑا کے منتشر کر دیں گے، راکھ بنا دیں گے، ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ یہ نیت کی وجہ ہوگی. تو میں نے پہلے تو آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی کہ یہ کوئی اتنا سوکھا موضوع نہیں ہے، اوکھا ہے. دوسری بات آپ کو یہ سمجھا دی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری ساری محنت غلط نیت کی وجہ سے اکارت ہو سکتی ہے، پوری زندگی کی محنت اکارت ہو سکتی ہے. اور وہ بڑی اس کی پرفیکٹ مثال ہے وہ جو 3 اشخاص کی میں نے آپ کو دی ہے، وہ پوری زندگی کے ان کا عمل ہے، ساری زندگی اس پر کار بن رہے ہیں، لیکن یہ کہ آخرت میں نتیجہ اس کا 0 نکلا ہے. اس کا یہ مطلب وہ کوئی ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک روزے کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے. اب آئیں اس چیز کی طرف کہ یہ تو چلے ایک ہمارے سامنے منفی پہلو، سلبی پہلو آ گیا، تو مثبت طور پہ نیت ہونی کیا چاہیے؟ تو اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بیان کیا. پس منظر اس کا یہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اسے ہم اسی لیے قبلہ اول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے پہلے ادھر اس رخ پر نمازیں پڑھی، اس لیے کہ پرانے نبی ادھر ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوران نماز حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے اس قبلے کی طرف پھیر لیں کہ جو آپ کو پسند ہے. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے دیکھتے رہے، یعنی حضور کے دل میں خواہش تھی کہ یہ حکم آئے، تو اب نبی ہم نے آپ کا چہرہ اس رخ پہ پھیر دیا جو آپ کو پسند ہے، جو قبلہ اس کی طرف موڑ دیا. اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا اس پہ یہودیوں نے بہت شور مچایا. انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ نبی کو تو ہر شے معلوم ہونی چاہیے، تو اگر ان کا قبلہ وہ تھا تو انہیں پہلے ہی ادھر آتے ہی پہلے دن سے ہی اسی رخ پہ نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ان کی نمازیں ہی جو 17 مہینے کی نمازیں یہ تو ساری خراب ہو گئیں، ان کا قبلہ ہی غلط تھا، اگر اصل قبلہ ان کا یہ تھا تو یہ تو ساری نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی. یہ انہوں نے شور اٹھا دیا. ظاہر ہے جو سادہ لوگ تھے ان باتوں میں پریشان ہو گئے
کہ بھئی اگر نماز تو ایمان کا خاصہ ہے، تو اگر نماز ہی نہیں قبول ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں جو زندہ ہیں توبہ کریں گے، نمازیں لوٹائیں گے، کچھ ہوگا، جو اس دوران مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو مطلب کچھ اس طرح کے سوالات کھڑے ہو گئے۔ اب اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں کو کہا یہ بے وقوف ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جو لوگوں میں سے بے وقوف ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ یہ پہلے تھے۔ تو بے وقوف کہا، کیوں کہا؟ بے وقوف ہم کب کسی کو کہتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ہم کہتے ہیں تو بالکل بے وقوف ہے۔ الو بھی کہتے ہیں، الو کا پٹھا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ ساری اسی کے قریب قریب باتیں ہو گئیں کہ وہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ جب کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا، تو یہ اللہ نے یعنی انہیں بیوقوف کس بنیاد پہ کہا؟ اسی بنیاد پر کہا کہ یہ پورا تصور ان کا صحیح نہیں ہے، انہوں نے چیزوں کو اوپر سے دیکھا ہے، گہرائی سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہا بے وقوف ہیں۔ اور آگے جا کر پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو نیکی جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، وجہ چہرہ، وجوہ اس کی جمع، تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے مشرق کو پھرے ہوئے ہوں یا مغرب کو پھرے ہوں۔ نیکی کا یہ ظاہر ہے، اس سے نیکی کی رسم بنتی ہے، اس سے نیکی کا ایک ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے۔ وہ ڈسپلن کے لیے وہ بھی ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو کل سمجھ لینا یہ بے وقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال عقارت ہو گئے، تو جس بندے کے سامنے یہ سارا تصور ہو، وہ ظاہر کو کب نیکی گا؟ وہ تو بڑے سے بڑا عمل کر کے تو خوف میں رہے گا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری نیت بھی صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا جو لوگ اس ظاہر پر فوکس ہو جاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ اصل سمجھداری کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ نیکی اس کی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، اس کی ہے جو آخرت پر ایمان لایا، اس کی ہے جو کتابوں پر ایمان لایا، اس کی ہے جو نبیوں پر ایمان لایا، جو فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی نیکی۔ اب دیکھیے پھر سوچیں، جب بھی نیکی کا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی عمل آئے گا، وہ نماز کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، جہاد کا عمل ہو، علم کا عمل، کوئی عمل آئے گا۔ یہاں نیکی کی بات شروع کی، جب سمجھایا اللہ نے کہ نیکی کس کی ہے، تو سب سے پہلے ایمان کو لے کے آئے۔ تو ایمان اصل میں وہ جذبہ محرکہ بنتا ہے جو کسی بھی عمل کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو عمل بھی آپ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، قرآن مجید سے دیتا ہوں، چونکہ ایک مثال آئی ہے نا سخی کی، تو ایک ویسے ہی کچھ لوگوں کی مثال ہے۔ سورۃ الدہر ہے، اس میں بتایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اور یوفون بالنذر، اپنی جو منتیں ہیں وہ پوری کرتے ہوں گے، اس دن سے ڈرتے ہوں گے کہ جس کا شر پھیل جائے گا، جس کی یعنی جو پریشانی کا دن ہوگا وہ پریشانی ہر ایک کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اس میں آگے جا کے آتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مال خرچ کرتے ہیں، اپنا کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں یہ کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں رکھتے تم سے کسی بدلے کا، شکریہ کے دو بولوں کا بھی۔ یہ ہوتی ہے جی اللہ کی رضا، یعنی آپ اگر ایمان ہے تو جو کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ اچھا چیک کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ بڑا آسان ہو جائے گا یہاں پہنچ کے۔ میں نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، اس کے بعد اس نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، تو مجھے اگر غصہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کھانا کسی اپریسیشن کے لیے کھلایا تھا۔ اس کے بعد اگر میں تپ چڑھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے اس کا مجھے یہ بدلہ دے، کم از کم مسکراہٹ کے ساتھ دے۔ چلیں یہ نہیں کر سکتا تو شکریہ کے دو بولوں کے ساتھ دے، وہ نہیں کر سکتا تو کوئی اس کی باڈی لینگویج سے پتہ لگے کہ بھائی جو میں نے اس پر احسان کیا اس کے اثرات مجھے نظر آ رہے ہوں، وہ نہیں نظر آئے تو مجھے تب چڑھ گئی، تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کھانا اسے نہیں کھلایا تھا، اس سے کچھ میرا مطالبہ تھا، کوئی ڈیمانڈ تھی، کوئی
ذہن کے نیچے کہیں تحت الشعور میں کوئی اور سوچ تھی، تو وہ جو میرا ریئیکشن ہے وہ بتائے گا کہ بھئی میں نے یہ کس موٹیو کے تحت کیا تھا۔ تو اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ اس کے بعد میری خوبی بیان کرتا ہے یا میری خامی بیان کرتا ہے، مجھے پھر اس سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے۔ تو اگر اس اپریسیشن سے میری ڈیٹیچمنٹ ہے